बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो सैज जी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। और आज बहुत ही हसास और बहुत अहमियत का हामिल हमारा मौजू है, उस पर बात करेंगे। दीन मोहम्मद, राफसियत और नासबियत। तो ये राफसियत और नासबियत दीन मोहम्मद में कहाँ से आ गए? क्या ये एक जहनियत है या कि फिर हम ये दो और फ़िरक़ों की तरफ हम जा रहे हैं? ये है क्या? ये कोई बुग़्ज़ है, कोई एक जहनियत है, कम इल्मी है? आज इस पर हम डिटेल में उलमा इकराम से रोशनी डलवाएंगे। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी रहेगा। तारुफ़ करवाता चलूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप अहले सुन्नत वल जमात की जान हैं और बड़ा बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, और नातख़्वाह हमारे समी कादरी हमारे साथ मौजूद है। समी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। उनके साथ तशय्युई मकतब के भी आप वो कहें ना कि बाहर से पढ़ कर आए हैं, इराक़ से पढ़ कर आए हैं और दलील के साथ गुफ्तगू करते हैं। मौलाना हयात अब्बास नजफ़ी साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। बहुत अहमियत के हामिल हमारा आज का मौजू है। जब तक उलमाए इकराम पहुँचें, हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे। आज एक स्पेशल एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने एक बहुत नन्ही परी को हमारे स्टूडियो में भेजा है, वो हमें मनकबत सुनाएंगी। सानिया ज़हरा, बहुत शुक्रिया बेटा, आपने टाइम दिया, आप आई हमारे शो में। और सर, आगाज़ करते हैं सानिया ज़हरा की मनकबत से। बिस्मिल्लाह बेटा। माशाल्लाह। तो फिर हम आगाज़ करें शो का। जी जी, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। खुदा की हाथों से दुनिया अली बनाते हैं। क्या बात। अली बनाते हैं मौला, अली बनाते हैं। वक़्त वो 14 हैं जिनको खुदा बनाता है। वक़्त वो 14 हैं जिनको खुदा बनाता है जो भी उनके अलावा अली बनाते हैं, अली बनाते हैं मौला, अली बनाते हैं। माशाल्लाह बेटा। ये बात खिलकत आदम से हो गई साबित, ये बात खिलकत आदम से हो गई साबित। कोई नबी नहीं बनता, अली बनाते हैं, अली बनाते हैं मौला, अली बनाते हैं। सुभान अल्लाह। है मेरे 11 इमामों पे भी अली वाजिब, है मेरे 11 इमामों पे भी अली वाजिब। उन्हें इमाम ज़माना
سبحان اللہ، آتے ماشاء اللہ ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ننھی پری آج آئیں تو منقبت انہوں نے پڑھی، آغاز منقبت سے ہوا ہے اور بہت حساس موضوع ہے۔ علماء اکرام نے جوائن کر لیا ہے ہمیں، مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ اہل سنت والجماعت کا موقف دیں گے۔ بہت شکریہ سیالوی صاحب، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا۔ ان کے ساتھ حیات عباس نجفی صاحب بھی اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ حیات عباس نجفی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے، آپ بڑے معتبر عالم دین ہیں۔ سیالوی صاحب، دین محمد میں یہ راوسیت اور ناسبیت تو نہ تھی، یہ کس کی ایجاد ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم ساجد حسین صاحب، آپ کو اور ہمارے حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ٹرانسمیشن میں حاضر نہیں ہو سکا، کچھ نجی مصروفیات اور طبیعت تو خیر ویسے بھی ناسازی ہے، کیونکہ میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ رجب، شعبان اور یہ رمضان چل رہا ہے۔ صحیح، میں نے اپنی نیند پوری نہیں کی اچھا اچھا، اور راتوں کو تقریباً میں سونے کا ہی موقع نہیں ملتا، کیونکہ رجب میں ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ کے سفر میں تھا، ماشاءاللہ۔ تو پھر شعبان میں کچھ پنجاب کے دورے پر تھا، پھر رمضان میں مصروفیت اس قدر ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے ہی سوتے ہیں۔ سحری ٹرانسمیشن میں ایک اور چینل پر ہوتا ہوں، تو بہرحال کل میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کل کا جو آپ کا عنوان اور ٹاپک تھا بہت ہی ماشاءاللہ عالی شان تھا۔ میں نے 2-4 منٹ کیونکہ وقت نہیں ملا دیکھا، اور جو عنوان چل رہا تھا دل کو بہت خوشی ہوئی، اور میں نے یقیناً بہت مس کیا کل کہ میرا ہونا ضروری تھا جب اس طرح ایک عظیم عنوان ہو۔ تو بہرحال میں تھوڑا سا اس میں حصہ ڈال کر اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا، تاکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی خیرات اگرچہ ہمیں نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی اور سعادت کی کیا بات ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ صاحب علم سب جانتے ہی ہیں، قرآن مجید کے اندر اس طرح کے حروف کئی مقامات پر موجود ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ القرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو ان حروف مقطعات کا معنی ترجمہ نہیں ملے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، ممکن ہمارے حاضرین و ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ سیالوی صاحب آپ نے بڑی عجیب بات کر دی کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ القرآن اٹھائیں تو ان حروف مقطعات کا ترجمہ، ان کا معنی کہیں بھی نہیں ہے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ بے معنی الفاظ ہیں، ان کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ الف کا بھی معنی ہے، وہ الف میں چھپا ہے، لام کا بھی معنی ہے، لام میں چھپا ہے، میم کا بھی معنی ہے، میم میں چھپا ہے۔ صحیح، لیکن اس کا معنی، اس کا ترجمہ جو حقیقی ہے وہ نہ کوئی مفسر جانتا ہے، نہ کوئی محدث جانتا ہے، نہ کوئی مؤلف جانتا ہے، نہ کوئی رائٹر جانتا ہے، نہ کوئی مدرس جانتا ہے، نہ کوئی لیکچرار جانتا ہے، یہاں تک کہ وحی کلام الرحمن کو لے کر کے آنے والے جبریل امین بھی نہیں جانتے۔ صحیح، کیا بات۔ اب جب وہ جبریل امین وحی کلام الرحمن لے کر کے آئے اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آن کر انہوں نے کہا الف، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا۔ سبحان اللہ، جبریل نے کہا لام، حضور نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا میم، حضور نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر حضور نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، اس پر حضور خاموش ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی جانتے تھے کہ وحی کلام الرحمن کو لے کر کے آنے والے جبریل امین الف کا معنی نہیں جانتے، اس لیے حضور نے کہا میں سمجھ گیا۔ حضور جانتے تھے لام کا معنی یہ نہیں جانتے، اس لیے حضور نے کہا میں سمجھ گیا۔
मीम का माना हुजूर जानते थे कि ये जिब्रील नहीं जानते, जब ही कहा मैं समझ गया। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह पर नहीं कहा कि मैं समझ गया, क्योंकि हुजूर को पता था कि इसका माना जिब्रील जानते हैं। सही। तो साजिद हुसैन साहब, जिस नबी से कुरान का गैब नहीं छुपा, उस नबी से जमीन और आसमान का गैब कैसे छुप सकता है? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं चाहूंगा कि अब टॉपिक की तरफ आए, आज के टॉपिक की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटेगोरिकली। मैं चाहूंगा, टाइम भी बहुत कम है, बिस्मिल्लाह। मैं अर्ज करूं कि देखें, बात यह है माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना है और यकीनन ये रहमतों, बरकतों, वजाहतों वाला महीना है, और इसमें हम जिस भी प्लेटफार्म पर बैठें, यकीनन आपने ये ट्रांसमिशन का एहतमाम किया, मकसद क्या है? खैर का, सही जी, ठीक है, सही, भलाई का, ना कि हम आपस में दस्तो गिरबान हों, हम एक दूसरे पर हिट करें या एक दूसरे पर तंज करें वगैरह वगैरह, जो कि दीन इस्लाम हमें यकीनन इस तरह नफरत का दर्स नहीं देता, हमें मोहब्बत का दर्स देता है, ठीक है ना। अब ये जो आप फरमा रहे हैं कि नासबियत, ठीक है, राफजियत वगैरह, ये सारे मामला, देखें मैं फिर अमूमी तौर पर, आप मेरी गुफ्तगू, मेरे अंदाज, मेरे कलाम, मेरे उसूल से आप वाकिफ़ हैं, मैं इन तमाम चीज़ों को नहीं मानता। नहीं तो नासबी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सुन लेना, मैं अर्ज करूँ ना। देखें, ये हमने खुद नाम रखे हुए ना। अच्छा, नासबियत क्या है मुझे बताइए। वही मैंने कहा कि आप रोशनी डालेंगे, कौन है नासबी? अर्ज कर रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये हमारे बनाए हुए ना, हमने एक नाम दिया हुआ है, हमने एक नाम रखा हुआ है। असल देखें बात वही है कि असल क्या है, अल्लाह का कुरान है, नबी की हदीस है। मैं फिर उसी पर आता हूँ कि आप सहाबा किराम की तालीमात हैं और अहले बैत किराम की तालीमात हैं। आप असल जो चीज़ है, हमारे दीन के जो असल पिलर हैं, इस तरफ हम क्यों नहीं आते? यानी एक मजबूत जो हमारा एक रास्ता है, एक अच्छा खैर का रास्ता है, उससे छोड़ करके हम जो है वो मरकज़ को छोड़कर इधर उधर क्यों जो है अपने आप को सिलाब की नज़र करते हैं? असल देखें बात यह है, अब ये जो हम आपस में तफरीक पैदा करते हैं, ठीक है, कोई किसी को जो है वो राफजी कह रहा है, कोई किसी को नासबी कह रहा है, ठीक है, कोई किसी को क्या कह रहा है वगैरह वगैरह। असल देखें मकसद क्या है कि अगर एक इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है, अल्लाह के नबी का क्या फरमान है? अल्लाह का और अल्लाह के नबी का फरमान क्या है कि इंसान का ईमान अकमल और कामिल बनता कैसे? सही। जब तक हम उन तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे, मुझे आप बताएं, क्या वो मुसलमान हो सकता है? या वो अपने आप को मुस्लिम कहलाने का हकदार है जो उन तकाज़ों को ही बुनियादी तौर पर पूरा नहीं कर रहा? मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे कि मैं असहाब रसूल की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करना शुरू कर दूं, क्या मेरा ईमान अकमल और कामिल होगा? अच्छा, इससे बढ़कर सुनिए, बेअदबी से शान घटाना, पूरा जुमला पूरा, बेअदबी एक अलग है, फिर शान घटाना। मैं कर रहा हूँ ना, वही दोनों चीजें हैं। ये भी बेअदबी है, गुस्ताखी या उनकी शान घटाना। जाहिर है अल्लाह ने एक मर्तबा जिसको दिया है, मकाम और शान दी है। मैं और आप कौन होते हैं किसी का मर्तबा घटाने वाले? मेरी और आपकी औकात क्या है? कुछ नहीं है ना, ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरह फिर हुजूर की अहले बैत, क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि हुजूर की अहले बैत, हुजूर के सहाबा किराम, अगरचे अहले बैत की मोहब्बत आपके अंदर नहीं है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। अगर असहाब रसूल की मोहब्बत नहीं है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। क्या बात है, ठीक है। तो हम दोनों हस्तियों की मोहब्बत को अपने लिए लाजिम और मैं यही रुका, टाइम बहुत कम है। नकवी साहब, दोनों हस्तियों की मोहब्बत पूरी हो तो ये राफजी और ये उनका का क्या होगा फिर? नासबी होगा। सबसे पहले मैं सैलवी साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हसास मौजू पर नहायत जिम्मेदाराना गुफ्तगू की, और हम भी इस चीज़ के कायल हैं कि हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, सही, खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है, सही, अपना जब जानवर ज़िबा करता है उसके ऊपर अल्लाह का नाम लेता है, सही, आप उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, सही, जब तक वो ये काम कर रहा है, रसूल को आखिरी नबी मान रहा है, सही, कुरान मजीद जो मौजूद है उसके ऊपर ईमान ला रहा है। देखिए हमारे यहाँ दोस्त कहते हैं भाई मुख्तलिफ कुरान तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ताज कंपनी के ही छपते हैं, सही, आप किसी की मस्जिद में चले जाए आपको कुरान तकरीबन ताज कंपनी के ही मिलेंगे, ठीक है। और खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है, वो मुसलमान है। उसके आप ईमान से खारिज होने का ठेका अगर आपने उठाया है तो आपने निहायत ही गलत किया है। ये हमारी मुश्तरकात है। अच्छा, अल्लाह एक है,
کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہماری نمازیں 5 ہیں، ٹھیک ہے. اس کے وقت کی محدد ہونے میں کون جمع کر کے بنتا ہے کون الگ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نمازوں کو سب مانتے ہیں. صحیح ہے. رمضان کے روزے سب مانتے ہیں. مطلب اگر یہ سب پورے تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. کافر نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. جہاں ہم اس چیز کے قائل ہیں، ہمارے مکتب کے اندر آج بھی آقا خمینی سے لے کر آقا خامنائی، آقا سیستانی کا فتویٰ موجود ہے کہ آپ ایسے شہر میں موجود ہیں جیسے یورپ کے اندر، مختلف جگہوں پر، افریقہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، جہاں پر اہل تشیع کی نماز نہیں ہو رہی، نماز جمعہ بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہاں پہ اگر اہل سنت کے پیش امام نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے. کیا بات، سبحان اللہ. لیکن شرط ہے اچھا اس شخص کے جس شخص کے دل میں زبان پر اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہو. صحیح. کیونکہ اہل سنت محبت اہل بیت رکھتے ہیں، ہم ان کی اس محبت اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی ہو، سوائق محرقہ کے ہجر ابن مکی ہو، اور اسی طریقے سے جناب المودت والے ہوں، سب نے اہل بیت کی شان لکھی ہے. اہل بیت کی شان کو جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے، اور اسلام کے ان بنیادی عقائد کے ساتھ ہے، وہ مسلمان ہے. ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اس سے بڑی بات نہیں کہ شان گھٹاتا کون ہے. اچھا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن ایسا شخص جو بغض کی بنا پر، صحیح، کس کی بنا پر؟ بغض کی بنا پر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس شخص کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے. صحیح. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو ہم ناسبی کہتے ہیں، جو اہل بیت کو کسی بھی ایک کو بغض کی بنا پر، ایک ہے شخص جہالت کی بنا پر، اس کو پتہ ہی نہیں. ہاں اس کو تو ٹھیک ہے، وہ تو سب وہ تو ایک طرف ہو گیا. ہم اس کی مثال بھی آپ کے سامنے، ایک شخص آیا شام سے، اس نے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. تو مولا حسن نے اسے کہا سواری ہے. اس نے کہا کون رہا؟ مولا نے کہا کھانا کھایا ہے تم نے؟ بتائیں. مولا نے کہا تمہارے پاس رکنے کے لیے جگہ ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہے؟ کہ جس علی کی شان میں تم نے گستاخی کی، میں اس کا بیٹا حسن. مجھے پتا ہے تم نے جہالیت کی بنا پہ کی، تمہیں کسی نے علم نہیں دیا. آپ تمہیں بتاؤں میں علی کون تھا. کیا بات ہے. اب کوئی شخص جاننے کے باوجود بغض رکھے، اس کے باوجود، جاننے کے باوجود، صحیح، اس بغض کی بنا پر وہ اس شخص کے لیے ہم لفظ ناسبی کہتے ہیں. اب آتے رافضی پر. رافضی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، رافضی ایک غلط معنی میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب قرآن کی اصطلاحات کی طرف چلیں، مفسرین کی طرف چلیں، تو تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، قصص الانبیاء میں کہیں یہ رافضی سب سے پہلے کس کو کہا گیا؟ کس کو کہا گیا؟ سب سے پہلے ہسٹری کی طرف چلیں، سب سے پہلے رافضی فرعون نے ان جادوگروں سے کہا جن کو لایا فرعون تھا. لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے ساتھ ہیں، اور وہ سجدے میں گر گئے. تو اس وقت فرعون نے کہا کہ تم نے رفض کیا ہے، تم نے میری الوہیت کا انکار کیا ہے، اس لیے انہیں رافضی کہا گیا. ہم کہتے ہیں واقعاً، حقیقتاً ہم مسلمان ہیں. ہم ہر اس شخص کی عزت کرتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی ذرہ برابر بھی محبت ہو. اب آپ آ جائیں، مکمل کرنے دیں، ورنہ بات حل ہو جائے گی. ابھی آپ آ جائیں کربلا میں، چلو امام حسین ہوتا ہے، اس میں عیسائی آتے ہیں، اس میں ہندوز آتے ہیں، اس میں اہل سنت کی ہر مسلک کا شخص آتا ہے. ہم صرف انہیں کھانا نہیں کھلاتے، ان کے پیر اپنے ہاتھوں سے دھلاتے ہیں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، کہ یہ اہل بیت کے مہمان ہیں، یہ امام حسین کے مہمان ہیں، یہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے. لیکن جو شخص بغض رکھتا ہے اس شخص کے لیے کوئی احترام نہیں ہے. ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتے جائیں، صحابہ سے بغض رکھے وہ اہل بیت سے، تو آپ نے بتا دیا. ہم صحابہ کے نوکر ہیں، یہ بات میں احترام سے کہہ رہا ہوں. ہم صحابہ کے نوکر ہیں. ہم حضرت سلمان فارسی سارے صحابہ کے نوکر ہیں، یا کہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے ہم نے ان پرٹیکولر 2 کے نوکری کرنی ہے، باقیوں کو ہم سارے صحابہ کے نوکر ہیں. اچھا، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مقام ہے ہم طے کریں گے، یا کہ رسول اللہ نے طے کر دیا؟ رسول نے طے کیا. رسول نے طے کیا. ابھی دیکھیں رسول خدا نے فرمایا جو بدر والے، جو بعد میں بدر والے وہ کچھ بھی کر لے، وہ بدری نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، حقیقت. سبحان اللہ. جنہوں نے مکے کے اندر زحمتیں اٹھائی،
جن کے اوپر پیٹ پہ پتھر رکھے گئے، حضرت عمار یاسر کی والدہ، حضرت عمار یاسر کے والد جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، حضرت یاسر جن کو بے گھر کیا گیا، جن کے گھر جلا گئے. دیکھیں اسلام کے لیے جس کی جو محنت ہے ہم اس کو مانتے ہیں. رافضی انکار کرنے والا ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے، ہم اس ہر شخص کا انکار کرتے ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں، جو اہل بیت کے مقابلے میں. میں یہی روکوں گا سیالوی صاحب، وہ کون لوگ ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے اور آج 2024 میں ہم ناسبیت اور رافضیت کے ذکروں میں پڑ گئے؟ تو ان لوگوں کو صحیح پریٹینڈ نہیں کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ سر میں دیکھیں یہاں ایک بات عرض کروں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اور میرے خیال میری بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کا نظریہ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اچھا میں اگر ایک معصومانہ سوال یہاں پہ ایڈ کروں، پہلے صحابہ اکرام یا پہلے اہل بیت؟ دونوں کا دیکھیں میری بات، یہ دونوں برابر آپ کہہ رہے ہیں. جو حضور کی اہل بیت ہے وہ صحابی بھی ہیں. ہاں ہاں، جو حضور کی اہل بیت ہے کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ صحابی بھی ہیں. تو پھر یہاں یہ دیکھیں تفریق. اچھا میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کچھ مطالعہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بھی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت اور کلام پاک. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم پہلے اہل بیت کو رکھیں یا برابر لے کے چلیں؟ نبی تو کہہ رہے ہیں میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب دونوں ہم نے جو ہے اس کشتی میں سوار ہو جانا ہے، دونوں کی، ٹھیک ہے، جب ہی کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. حضور نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. چلے میں آپ ہی کا سوال، یہ چند آیات ہیں قرآنی، میں یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. ٹھیک ہے. اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے لیے، والذین اووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. ان کی امداد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور آگے فرمائے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا کہ اور سب میں پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تیسری آیت میں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، یہی بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیں یہ اللہ کا قرآن ہے، یعنی ان اصحاب رسول کے بارے میں اللہ کا یہ قرآن ہے. جو آپ فرما رہے نا کہ رب نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ہم ان کو تو الگ الگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. الگ الگ ہوتے تو پھر کسی ایک کی محبت سے آپ کا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا. کیا کوئی ایسے صحابہ رسول تھے کہ جن کی اہل بیت کے ساتھ انبن تھی؟ کوئی انبن نہیں تھی، سب الحمدللہ شیر و شکر تھے، آپس میں شیر و شکر تھے. اور صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی جو محبت تھی، بے مثل و بے مثال محبت. آپ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب آپ کا بیٹا گھر آیا، جب آپ شام کو گھر آئے تو بیٹے نے بتایا کہ ابا جان آج ہم سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے تھے. تو جب آپ جو ہے مسجد نبی میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو سرکار امام حسین نے فرمایا دیکھو یہ ہمارا نوکر آیا ہے، ہمارا خادم آیا ہے، تو اس کے غلام آیا ہے. روایت کے اندر غلام آیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، جب یہ سنا تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ دوبارہ بتاؤ بیٹے کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے یہی بات دوبارہ سنائی. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ یہ بات لکھ کر دیں. وہ وہاں گئے، وہاں سے لکھوا کر کے لے آئے. حضرت امام حسین نے لکھ دیا، نیچے اپنا نام لکھ دیا. اس کے بعد آپ نے گھر والوں کو وصیت کی
فرمایا کہ جب مجھ پر موت آئے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو جب قبر میں مجھے دفن کیا جائے تو اس کے ساتھ امام حسین کی اس تحریر کو بھی دفن کیا جائے، کیونکہ میری بخشش کے لیے امام حسین کی یہ جو ہے وہ تحریر ہی کافی ہے۔ مولانا صاحب اب بتائیں کہ یہ اتنی محبت۔ میں آپ کی بات کاٹوں گا، معذرت، جیسے ابھی آپ نے یہ واقعہ بتایا تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر رہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں ان کو؟ جی یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو دکھ ہوتا ہے نا۔ اچھا پھر دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ایک جنازے کے اندر حضرت امام حسین تشریف لائے، دیکھا تو ان کے جو ہے وہ قدموں پہ جو ہے گرد و غبار مٹی ہے، تو صحابی رسول اپنے جسم پر جو کپڑے زیب تن اسی کپڑوں سے جو ہے ان کے قدموں سے مٹی گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آپ جو ہے میرے نانا جان کے صحابی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، آپ کا مقام جو آپ کے نانا جان کی بارگاہ سے ہم نے سنا ہے، اگر یہ دنیا کو پتہ چل جائے تو آپ کو زمین پر پیدل بھی نہیں چلنے دیں گے، اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ کیا خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے، اور پھر مجھے وہ یاد آ گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سر بلیو کرتے ہیں اس پہ؟ جی بالکل بلیو کرتے ہیں۔ میں اب آپ کے پاس آؤں گا، حیات عباس نقشہ بہت ایسے موڑ پر اب پروگرام آ چکا ہے۔ محبت کی جو انہوں نے گفتگو کی اہل بیت علیہ السلام کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی مثل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا ان کے بعد کوئی نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مبالغہ کی آیت آئی، اس میں حکم تھا مرد لے کے جائیں، بچے لے کے جائیں، عورتیں لے کے جائیں، سب کے ہوتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کو لے کے، یعنی اس بات کی ترجیح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یقیناً بالا تر، صحابہ رسول سے بالا تر، صحیح، ٹھیک ہے، اہل بیت، اس میں کوئی پریشان، جب خود حضرت انہوں نے صحابی رسول کی بات کمپیریزن نہیں کر رہے اور کسی بھی جگہ پہ۔ اور دوسری بات رہا سوال یہ کہ دیکھیں ہم ہر اس شخص کی جنہوں نے جو آیات تلاوت کی ان لوگوں کی ہم واقعاً احترام کرتے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، لیکن قرآن مجید کی جو دیگر آیات ہیں جس کے اندر مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مقابلے میں جنہوں نے مسجد زرار بنائی اور اسی وقت تھے ان کو بیان کیا جائے، ہم ان سے بیزار ہیں جنہوں نے مسجد زرار بنائی۔ اچھا ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں جن کو 28ویں پارے میں قرآن مجید میں سورہ منافقون میں بیان کیا کہ یہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ ہمارے ماں باپ قربان، انہوں نے کیا پرٹیکولر صحابی رسول جتنے ان کے ساتھ صحابی تھے، دوست تھے، کیا نام لیے کہ مجھے ان سے تکلیف ہوئی یا یہ فلاں منافق ہیں؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اچھا، رسول خدا نے حضرت حذیفہ یمانی کو منافقین کے نام بتائے تھے، اچھا، اور حضرت رازدار رسول ان سے کہا تھا کہ آپ کسی کو ناموں کو نہیں بتانا، یعنی سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وجود تو ہے نا۔ اچھا دیکھیں آپ اس وجود سے انکار نہیں کر سکتے، مطلب آپ یہ کڑیاں جوڑ رہے ہیں، نشانیاں ہیں یہ، جیسے آپ حذیفہ کو نام بتائے۔ سورہ منافقون پوری قرآن مجید کا سورہ ہے، قرآن کے ایک حرف پر، ایک آیت پر اگر میرا یا آپ کا ایمان نہیں ہے تو ہم دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع، جنگ تبوک کے سورہ منافقون پورا آپ دیکھیں، کسی واقعے کو میں بیان اس لیے نہیں کر رہا، آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ ضعیف ہے، سورہ منافقون موجود ہے جن کے اندر سورہ منافقون کے اندر واضح طور پر ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ ایسے تو پھر ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے اس موقف کو، اس نعرے کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ جو حقیقی صحابی ہے، حقیقی صحابی ہے، وہ طے ہم نہیں کر سکتے نا مولانا صاحب، آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں صحابی جو ایمان کی حالت میں، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے وہ صحابی بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری بات، تاریخ کے حقائق موجود ہیں، جنگیں موجود ہیں، جنگ صفین کا واقعہ موجود ہے، جنگ جمل کا واقعہ موجود ہے، تو وہ لوگ جو مارے گئے ان کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ یہ تو عقلی قانون ہے، یہ تو کلیہ ہے، یہ تو ایک تھوڑی سی دیر فکر کرنے کے لیے قاتل اور مقتول، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حابیل بھی جنت میں جائے گا، قابل بھی جنت میں جائے گا، صحیح، کس جنت میں ایک نے جانا ہے، آپ کسی ایک کے لیے فیصلہ کریں۔ نہیں، ممکن ہے غلط فہمی، جیسے جنگ جمل کی آپ نے بات کی، یہ تو غلط فہمیاں بھی تو وہاں پہ بھی تو لوگوں نے ان دو، جو لوگ قتل ہوئے ان کا گناہ کسی گردن پہ، غلط فہمی اگر صرف آوازیں اونچی ہوں،
جو جن پھر مولانا امت جڑے گی کیسے؟ ہم امت کو جوڑنے کا واحد حل ہے کہ جو صحیح ہے اسے صحیح کہو. ہاں جیسے قرآن نے کہا, قرآن میں سورہ مومنون بھی ایسے ممکن ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہ فلاں یہ غلط ہے اور پھر میں اس کو بیٹھ کے صحیح کرتا رہوں. وہی عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون بھی, قرآن کے اندر سورہ منافقون بھی. ہم جتنے بھی صحابہ حالت ایمان میں گئے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن جن کے لیے قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون ہے, ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں صحابہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بات کی جائے. اچھا, صحابہ کی وہ ڈیفینیشن بتا دیں مجھے. ہم یہ بتا دیں مجھے وہ کیا ڈیفینیشن ہے. جو شخص حالت ایمان میں ہے اور جس شخص کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں یا ان کے بعد کسی بھی ایسی چیز کے اندر انوالو نہیں ہے جو قرآن, اسلام, رسول خدا اور اہل بیت سے ٹکرائے, وہ محترم ہے. میں اب آؤں گا سالوی صاحب آپ کی طرف. سر میں ساجد حسین صاحب, جیسے ہمارے محترم قبلہ نے ذکر کیا مسجد زرار کا, دیکھیں اس مسجد زرار کو گرانے والے کون تھے؟ جماعت الصحابہ کرام, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ جب حضور جو ہے وہ ایک غزوہ میں مصروف تھے, اس دوران جو ہے منافقین نے یہ مسجد بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو وہاں مسجد میں لے جا کر کے جمع کر کے جو ہے وہ ایک غلط تعلیم دے رہے تھے, ایک غلط راستے پر چلانے کے لیے خود ساختہ معاملات کر کے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا, پھر سرکار نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے, اور وہاں جو ہے اصحاب رسول جمع ہیں. تو اللہ کا حکم ہوا کہ پیارے حبیب آپ جو ہے وہ نہ اس مسجد میں جائیں گے نہ آپ وہاں نماز پڑھیں گے, جو کہ وہ منافقین نے اور ان کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے, لہٰذا آپ اس مسجد کو گروا دیں. وہ جو منافقین تھے وہ مسلمان تھے نہیں, دیکھیں وہ جو ہے جھوٹا لبادہ تھا نا, مطلب نام کے مسلمان تھے, وہ خود کو مسلمان ہی کہتے تھے. وہ تو جھوٹا لبادہ ہے. اچھا, وہ تو جھوٹا لبادہ. دیکھیں جو نام کا مسلمان بن کے ساتھ, میں یہاں جو ہے وہ مسلم شریف سے ایک روایت بیان کروں. سرکار جو ہے اصحاب رسول لشکر اسلام کو لے کر جا رہے ہیں, راستے میں ایک بلند ٹیلہ آ گیا. حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں اس ٹیلے پر سوار ہو جاؤ. اب وہ سارے کے سارے صحابہ کرام اپنی اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے اس ٹیلے پر سوار ہو گئے. ایک شخص جو کہ اونٹ پر سوار تھا, اس کے اونٹ نے اسے زمین پر پٹک دیا, ماں سوا صرف اس ایک کے, باقی سارے صحابہ جو ہے اس ٹیلے پر سوار ہو گئے. اب اس سے اونٹ نے زمین پر کیوں پٹک دیا؟ وہ منافق تھا. صحیح, وہ منافق تھا, بدبخت نے اسلام کا جھوٹا لبادہ پہن رکھا تھا, اس سے زمین پر پٹک دیا. باقی سارے کے سارے اس ٹیلے پر سوار ہوئے. حضور نے فرمایا اب شروع تمہیں خوشخبری ہو, فقد غفر لکم, اللہ نے تم سب کی بخشش کر دی. سبحان اللہ. اب حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ یہ تو بظاہر مٹی کا ٹیلہ ہے, ریت ہے, اس میں ایسی کمال کی کون سی بات ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم بیٹھے, سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں دھو کر صاف کر دیا. حضور نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی امت سے تعلق رکھنے والے کچھ اللہ کے ولی اس مقام پر کچھ دیر کے لیے آ کر بیٹھے تھے. اس وقت سے لے کر آج تک خدا کی رحمت بارش کے مانند برس رہی ہے. جو بھی اس مقام پر آ کر بیٹھتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دھو کر کے صاف کر دیا جاتا ہے. وہ امت بنو اسرائیل کے ولی تھے, اور امت مصطفیٰ کے ولیوں کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب یہ کہ یہ جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بالکل تسلیم کرنا چاہیے, دل و جان سے بڑھ کر میں عرض کروں نا, اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور ایسا کوئی صحابی نہیں گزرا جس نے اہل بیت کے ساتھ کوئی بغض رکھا ہو. میں وہی عرض کروں, دیکھیں اصحاب رسول اور اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں, قرآنی آیات کے اندر جب ان ہستیوں کا جو ہے ذکر خیر ہو, ان کی ان ہستیوں کی عظمت شان بیان کی جا رہی ہو, پھر احادیث مصطفیٰ کے اندر, اور سرکار نے نہیں فرمایا لعنت اللہ علی شرکم, کہ جو صحابہ کے اوپر جو ہے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے, فرمایا کہ لعنت اللہ علی شرکم, اس کی اس شر پر لعنت ہو. اور پھر حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے جیسے مجھے پسند کیا, میرے لیے میرے اصحاب کو پسند کیا, انہی میں سے میرے وزیر ہیں, انہی میں سے انصار ہیں. اور پھر فرمایا
کہ جو ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ سر بہت اہم، بڑا آپ پہ وزن آ گیا، میں یہی آپ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اللہ پاک کی لعنت۔ دیکھیں اللہ، دیکھیں سب سے پہلی بات ہمارے پاس قرآن نے احادیث ہیں، اس میں سے وجود منافقین ثابت ہے۔ صحیح، منافق پہ خدا عالم نے قرآن میں خود لعنت کی ہے۔ صحیح، تو منافق پہ لعنت کرنا اور ہے صحابہ پہ، میری بات تو سنیں نا، یعنی منافقین کا وجود ثابت ہے نا، منافقین کا وجود ثابت ہے قرآن سے، ٹھیک ہے، قرآن سے ثابت ہے، دور رسول سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس بات کو کہ منافق پر لعنت کرنا تقاضۂ ایمان ہے، اگر کوئی شخص منافق پہ لعنت نہیں کرتا، یہ خداوند عالم کی سنت ہے۔ منافق پہ لعنت کرنا، رسول خدا کے دشمن پہ لعنت کرنا، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کا قول ہے کہ انصار کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شرافت کو پہچانتے تھے محبت علی سے، پہچانتے تھے کہ محبت علی کے، جس کے اندر محبت علی ہے وہ بچہ شریف ہے، وہ بچہ پاک دامن ماں کا بیٹا ہے، اور اللہ کے رسول کی واضح ترین حدیث ہے، واضح ترین حدیث ہے، کیا آپ نے فرمایا یا علی تم سے صرف اور صرف بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ رسول سے بغض ہے، اور رسول سے بغض اللہ سے بغض ہے، اور جو اللہ سے بغض کرے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، زمین اور آسمان کے ایک ذرے کی لعنت ہے۔ کیا بات ہے، چل کبھی بھی آپ بات سنیں، ہم اپنے دشمن پہ لعنت نہیں کرتے، ہم علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں، ہم رسول خدا کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے دشمن پہ لعنت۔ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، تو کیا ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو علی سے بغض رکھتے ہیں؟ یعنی آپ تاریخ کے اوراد جا کے پڑھیں، مولا علی علیہ السلام کی شان اقدس میں نماز جمعہ میں گستاخی کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ جو میں ایک پڑھ رہا تھا، مولا کو گالیاں وہ زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ میں وہ لفظ ادا اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے اس کو ختم کروایا۔ ہم ان لوگوں کو قبول نہیں کریں گے جنہوں نے منبر پہ علی کے شان میں گستاخی کی، ان کو محترم نہیں کہیں گے۔ جن لوگوں نے علی کی عزت کی ہمارے لیے وہ قابل عزت ہے، جن لوگوں نے امام حسن کی عزت کی وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، جنہوں نے امام حسن کے جنازے میں تیر چلائے ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، جنہوں نے امام حسین کا پانی بند کیا ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، جنہوں نے امام سجاد کو ہتھکڑیاں پہنائی ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، جنہوں نے امام حسین کی بیٹی کے رخسار پہ تماچے مارے ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، کوئی بھی۔ ہم عزت کریں گے ان کی جنہوں نے سلمان فارسی کی طرح اپنی داڑھی سے اہل بیت کے دروازے پہ جھاڑو دی، ہم عزت کریں گے حضرت ابو ذر غفاری کی عزت کریں گے، ہم عزت کریں گے ہمارے یاسر کی عزت کریں گے، ہم عزت کریں گے مقداد جیسے صحابی کی عزت کریں گے، ہم عزت کریں گے جابر ابن عبداللہ الانصاری جیسے صحابی کی عزت کریں گے، ہم ایسے صحابیوں کی قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے جو اہل بیت کی عزت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹائم بہت کم ہے، لاسٹ میں مولانا وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ دوریاں پھیلائیں، جنہوں نے مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے لیے یہ اعلانات کروائے؟ ساجد بھائی دیکھیں، میں اور آپ تو بہت ہی ایک معمولی سے ایک چھوٹے سے آدمی ہیں، اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق سے ہمارا تعلق ہے۔ دیکھیں، ہم اور آپ یقین کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسا دن اگر ہم پر آئے کہ ہم ان عظیم اور ان محبوب ہستیوں کی شان میں ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی کوئی بے ادبی کریں، اس سے پہلے ہم پر موت طاری ہو جائے، وہ اچھا ہے۔ اور جنہوں نے کی ماضی میں، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یار، مجھے سمجھ نہیں آتی بات کی کہ دیکھیں اصحاب رسول، اہل بیت، نبی کا مقدس گھرانہ، حضور کی مقدس جماعت، میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ ہم بہت ادنا سے چھوٹے سے لوگ ہیں، ہماری اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم ایسا کوئی کام کریں، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہستیاں، وہ کیا ایسا کام کر سکتے؟ میں وہی عرض کروں نا، بہت کچھ جھوٹ گھڑا ہوا ہے، دیکھیں بات بہت دور چلی جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیں میں عرض کروں، میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم یہاں محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم کتب اہل سنت پہ موجود ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں نہیں، دیکھیں آپ مجھے ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، آپ اپنی باری پہ بولیے گا۔ میں عرض کروں ساجد حسین صاحب، دیکھیں بات وہی ہے
دیکھیں اگر اس طرح ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا کیچڑ اچھالتے رہیں گے ٹھیک ہے، اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ساری زندگی لگے رہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اصل دیکھیں مسئلے کا حل ہی محبت کے اندر ہے، محبت مسئلے کا حل ہی اسی کے اندر ہے کہ انسان آپس میں بیٹھے اور محبت کی بات کرے. اور اس میں دیکھیں جو خود ساختہ معاملات اگرچہ کہیں سے پائے بھی جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت من گھڑت چیزوں کے ہرگز قائل نہیں ہے. ہم بالکل من گھڑت خود ساختہ چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. اہل سنت کی چیزیں نہیں ہیں جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کا دامن اتنا صاف ہے، اتنا صاف ہے الحمدللہ. ہم اہل بیت سے بھی بے مثل و بے مثال پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ. ہم صحابہ کرام سے بھی بے مثل و بے مثال پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ. ہم اولیاء کرام سے بھی بے مثل و بے مثال پیار کرتے ہیں. آج تک آپ کو ہم میں ایسا نہیں ملے گا جس نے صحابی کی گستاخی کی ہو، نہیں ملے گا جس نے اہل بیت کرام کی گستاخی کی ہو، نہیں ملے گا جس نے اولیاء کرام سے گستاخی کی ہو. اگر وہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کا اہل سنت سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں بالکل ان کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن تاریخ میں بخاری کے اندر، تاریخ ابن خلدون کے اندر جب آپ حضرت ایک بات کا حوالہ دیتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز کے آپ حوالہ پڑھیں گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جب کارناموں پہ بات ہوتی ہے، سب سے پہلا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ممبر پر ہونے والی مولا علی کے شان کی گستاخی کو رکوایا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے ہوتی تھی. مولا علی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ تو وہ جو لوگ گستاخی کرتے تھے وہ گستاخی کرتے تھے، اور جو گستاخی کرتے تھے اور ہم ان سے بیزار. ہر وہ شخص جو مولا علی کا گستاخ ہے ہم اس سے بیزار ہیں، اور جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے ہم اس کے خادم ہیں. یہ آپ لوگوں نے یا آپ کے کتب میں ہے کہ فلاں گستاخ ہے یا فلاں؟ کیونکہ اہل سنت یہ سیالوی صاحب نے کہا کہ یہ من گھڑت چیزیں ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اہل سنت کی کتب کے اندر میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. آپ تاریخ ابن خلدون شیعہ کتاب نہیں ہے، بخاری شیعہ کتاب نہیں ہے، مسلم شیعہ کتب نہیں ہے. اس کے اندر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بعد رسول جنگیں لڑی گئی. امام حسن نے صلح بھی تو کی نا. دیکھیں میں آپ امام حسن نے صلح کی، علی کا بیٹا خود چل کے گیا. اس میں خالی یہ پوچھ لیجئے گا کہ مجمع البیان یہ آپ کی تفسیر ہے یا نہیں ہے، پوچھ لیجئے گا. ہماری تفسیر جی ٹھیک ہے. امام حسن نے صلح کی، صلح کے بعد امام حسن کو زہر بھی تو دیا گیا. جس نے زہر دیا گیا ہم اس سے بیزار. جس نے زہر دلوایا امام کو زوجہ کے ذریعے سے ہم اس سے بیزار. نہیں، امام حسین کا جانا کیا یہ عیاں نہیں کرتا کہ امت کو جوڑنا ہے اور سامنے والوں کو میں تسلیم کروں گا تو جاؤں گا نا؟ دیکھیں نہیں، صلح الگ چیز ہے، بیعت الگ چیز ہے. امام حسن نے صلح کی، بیعت نہیں کی. آپ خود کہہ رہے ہیں صلح. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت تھی. دیکھیں رسول خدا نے صلح حدیبیہ کی تھی یا کافروں کی بیعت کی تھی؟ صلح کی تھی. صلح کی تھی. آپ صلح کو یہ تو نہیں کہتے رسول خدا نے کہا، مطلب آپ امام حسین کا وہاں جانا بیعت نہیں ہے؟ بیعت نہیں ہے، صلح. آپ کیا کہیں گے سر؟ صلح ہے بیعت ہے؟ سر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اصحاب رسول کو لے کر مقام حدیبیہ پر پہنچے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا یہ پیغام دے کر کہ جائیں ان سے جا کر کے کہیں کہ ہم اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ تم سے پنجہ آزمائی یا جنگ وغیرہ کرنے کے لیے. تو وہاں حضرت عثمان جب تشریف لے گئے تو ان کو واپس آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، کیونکہ انہوں نے تو مطلقاً منع کر دیا تھا کہ نہیں اس بار آپ کے نبی اور آپ کے نبی کے اصحاب کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں عثمان آپ نے احرام پہن رکھا ہے، اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. لیکن حضرت عثمان دیکھیں یہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے تقاضے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ اے مشرکین و کفار، تم نے کیسے کہا کہ احرام پہن رکھا ہے، تم اپنے نبی کے بغیر جو ہے وہ طواف کعبہ کر لو، صفا مروہ کی سعی کر لو. تو کہنے لگے کہ جس رسول نے ہمیں اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتایا، رب کی ربوبیت، رب کی الوہیت کے بارے میں بتایا، اس نبی کے بغیر میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا. سبحان اللہ. واپس لوٹ گئے. میری بات کمپلیٹ ہو جائے. ٹائم بہت کم ہے. میں چاہوں گا کہ ایک ہو جائے نعت رسول. اصل میں اس میں اصل جو بیعت پر بات آ رہی تھی نا، اور وہ میں مجمع البیان سے ثابت کرنے والا تھا، لیکن اب پھر آپ نشے سے اس پر رکھیے گا، پھر یہ ادھوری ہو گئی میری بات. بسم اللہ. میں موقع دوں گا آپ کو سیالوی صاحب، بالکل موقع دوں گا.
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. تمام حاضرین محفل کو بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے میرے آقا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور دور ہونے لگی ہے یہ دوری، ان کی چوکٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے میرے آقا، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں دونوں جو علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک منٹ میں ان کو دوں، اور کیونکہ آج کے پروگرام سے کوئی کنکلوژن نہیں نکلا. سیالوی صاحب نے کہا کہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ کنکلوژن نہیں نکلے گا، اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. کنکلوژن اینڈ، وہ کہتے ہیں نا کہ اینڈ ورڈز، کہ بھائی یہ ہے محمد کا دین. پہلے سے نجفی صاحب، محمد کا دین، محمد کے دین کا معیار خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب اور باوفا صحابہ ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام میں اس پہ عمل کیا جائے اور اتحاد کی باتیں کی جائیں. اور جو تاریخی اختلاف ہے اسے جب تاریخ کے معتبر کتب میں جو چیز درج ہے اسے بیان تسلیم کرنا ہوگا، اس کو تسلیم کرنا ہوگا.
اور لیکن جو ہمارے مشترکات ہیں وہ زیادہ ہیں، ان مشترکات پہ بات آگے بڑھنی چاہیے. لیکن اگر کسی بھی موضوع پر بات کی جائے تو اس کے جتنے بھی پہلو ہیں اس پہ بات کی جائے. تاریخ کا حصہ ہے اور اس کی وجہ ہے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کل آپ کے بچے جب جا کے دوسری جگہوں سے پڑھیں گے. جس کی سب سے بڑی مثال سلمان رشد کی کتب ہے. اس نے جب کتاب لکھی اس پہ بات کی گئی تو اس کے پہلے سب سے پہلا فتویٰ مکتب تشیع کا ہے. امام خمینی نے اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا تھا. پہلا فتویٰ. اس فتوے کو پاکستان کے اندر اہل سنت کے علماء نے بھی بیان کیا تھا. پہلا فتویٰ اس کے قتل کا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایران سے آیا تھا. ٹھیک ہے، اور ابھی تک وہ موجود ہے. آپ جا کے کوئی خواب خیال والی بات نہیں، گوگل کریں ابھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کی کتابوں سے نکالی. تو اس یہاں تو ان کتابوں سے بیزاری کا اظہار کیا جائے کہ بھئی ہم ان کتابوں سے بیزار ہیں. ٹھیک ہے، یا اسے برداشت کیا جائے. ٹائم بہت کم ہے. جی سیالوی صاحب. سر میں اپنے حاضرین و ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہماری بقا، ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم قرآن و سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور اصحاب رسول اہل بیت کی عظمت اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال دیں. اور آخر میں تمام اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ جتنے بھی 15 سال آپ پیچھے چلے جائیں یا 20 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہی انداز، وہی طریقہ زیادہ بہتر تھا جو کہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. اور جس طرح انہوں نے ایک محبت کے ساتھ اس دین کو آگے پہنچایا ہے اور جو دروازے ماضی میں بند تھے ان کو بند کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہتری اور کامیابی اسی کے اندر ہے. بہت خوبصورت بات کی. اور اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے نہیں کہ میرا دین صحیح بتایا یا نہیں، وہ ضرور پوچھیں گے کیا جو عالم اسلام اور جو امت کے مفتیان اکرام ہیں، عالم دین ہیں، جن کے کندھوں پر بڑا وزن ہے دین کا، کیا وہ دین محمد گراؤنڈ تک، کہتے ہیں نا نوجوانوں تک، مدارس سے لے کے یہ دین باہر نکلتا ہے جیسے نبی نے دین پھیلایا، دین کی تبلیغ کی، کیا وہ صحیح کرتے ہیں، اسی سمت میں کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے صحابہ رسول اور اہل بیت کی تمام شخصیات نے دین صحیح پہنچایا. بہت سارے جنگیں اور بہت سارے ایسے معاملات بھی دین کے اور ان شخصیات کے درمیان آئے جس سے مسلمان گروہوں میں تقسیم ہونے کا ڈر تھا، لیکن کوشش کی گئی ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ ان معاملات کو سلجھایا جائے. تو کیا آج کے ہمارے مفتیان اکرام، ہمارے علماء حق، کیا وہ ان قدورتوں کو دور کرنے پر کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں فکر کرنا ہوگا. نجوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مشترکات ہمارے بہت زیادہ ہیں. ہم غالباً میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو 90% سیم ہیں، 10% کے اختلافات ہیں. اگر ہم ان کو ختم کر دیں، ایسی نشستیں رکھ کر ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے ماضی میں اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہوئی تو چلیں تسلیم کرتے ہیں، اب اس پہ ذکر نہیں ہوگا، آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.